بار دیگر بلندتر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء اسلام قائد شہید امام خمینی آغا نواز عرفانی اور اپنے مرحومین کے لیے سورۃ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہل. والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعاء سرکار امام زمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وآله وسلم. الفرج. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وآل محمد. The religion that Allah subhanahu wa ta'ala has selected, and the only religion, is the religion of Islam. And this religion started all the way from Prophet Adam, and it devolved and developed throughout the times of all the prophets. And finally, it reached to its perfection in the time of Prophet. And when this religion was completed and reached to its pinnacle of perfection, was Ghadir al-Khum, where Prophet, peace be upon him, announced that Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-Islam dina. That this is the day where the religion is being completed. Now there is nothing more to be added in there. It's complete religion, and now it's your duty to follow the heirs and successors of the religion. And at that time, Ali ibn Abi Talib was announced. So religion is something which is a plan and the structure of human life. It is not only going and worshiping, it is not only just, fasting, or it is not only just coming for 10 days here and listening something here and doing matam here. No, religion is a complete structure of your life, that how you should be living, how you should be dealing with people, what type of life you should be having. But unfortunately, when we look at people, religion should be like an umbrella. But in people, when we look at their life is totally different. Religion is the most trivial, most unimportant, most insignificant thing is considered religion. And most of the people, they are ready to leave their religion if they are facing problems, if they are facing some economical problem, if they are not able to get jobs, if they are not able to get anything, they are ready to change their names, they are ready to tell that, all right, I'm okay with that, it's okay, it's not a big deal. Like the story of a guy who was sitting in a car,
and his kids were in the car as well. His wife was in the car as well, sitting next to him, husband and wife sitting next to each other, and the children were sitting in behind. So they were driving the car, and they were walking, going somewhere. And in the way, they saw some person was standing on the road. They asked him, "Who are you?" The person says, "I am money." They started talking to each other, and the kids and the wife, the husband, that should we take this guy with us? They said, "Yes, money will help us, Then they asked him, "All right, we will give you a ride. You can sit with us. We will travel with each other." And they walk, they drive. In the way, they found some other person was standing on the road. They asked him, "Who are you?" He says, "I am the power. I am power and authority." They said, "Yes, we need power in our travel. We need him in our travel. Okay, you can sit with us as well. Come in." The power and the money, both of them were sitting in there. They drive and they reached in a place where there was a third guy standing on the road. They asked him, "Who are you?" The third guy says, "I am religion." He said, "Oh, we can't give you a place in our car. Obviously, definitely, we will give you a ride when we return back. But now we are sorry, you will tell us what to do, what not to do. This is haram, this is halal, this is right, this is wrong. No, we can't take you with you. Okay, sorry, but definitely, for sure, we are 100% sure, when we will return back, we'll give you a ride." All right, they drive, and after a while, they found another guy who was wearing a police dress, a very tall guy. He was stopping them, "Stop." And they asked the driver, the man, "Come out of the car." He came out of the car and he was frightened. "Who's this guy?" He says, Who are these people sitting in your car?" He says, "My kids, money, wealth, everything, power, authority is there." He started looking at the car. He says, "Where is the religion? Where is the deen?" He says, "Sorry, we left him behind. If you just allow us, we'll go back and pick him back and we'll bring him with us." He said, "No, it's too late. The travel duration of your time is finished. And you can't go anywhere. You have to stay with me. Your wife and your children can go and continue their travel." And he saw his wife was taking the control of his car, and the wife went away. The man was alone with this policeman, and he asked him, "What is your name?" He says, "My name is Death." Actually, the track is the track of our life, and we are driving our life. When we find power or money, we put them in our car. But when we find religion, we think, okay, later on we will take the religion when we are old, when we have done everything, when we have done the enjoyment, then we'll bring the religion. But that later on is too late. Before that later on arrives, death arrives before it. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. This is the story of our life. We don't pay attention to what we have to pay. Religion is something that we should be having all the time in our life. We shouldn't take the religion, as Imam al-Hussein said, like a chewing gum. They chew it when it's sweet. Then later on, they throw it away when it lost its sweetness. So our duty is to follow this religion, and every main spirit and soul of Karbala is this: that everything happened, every sacrifice happened, it happened just for the sake of religion. We are coming here, and if we are not getting the soul and the spirit of Karbala, definitely we are not fulfilling our target. We are not fulfilling what we have to gain. We should be asking Allah subhanahu wa ta'ala that help me to do something for my religion and serve your faith and religion as well. Look, Hazrat Khadija was a lady, that when she died, the Prophet used to remember her all the time. What did she do? She served the religion with her money, obviously, with her wealth, obviously. There's dua saying, "Ya Allah," do this dua all the time. "Ya Allah, help me. Tansuru dinaka." Make me one of those people who help your religion. Take some benefit and advantage from me so I can help your religion. Not oppositely, we take advantage from religion. We come here, do dua, do supplication, take benefit from Ahlul Bayt alayhim salam. But when it is the time to give something for the sake of religion, we are away. That's why Imam Hussein says, قَلَّ الدَّيَّانُونَ. There are many people who say we are good, we will do this, we will do that. But when it comes
it comes to this struggling time, when the time comes that we should be doing something for the sake of religion, قَلَّ الدَّيَّانُونَ. Deendar and religious people are very small amount of religious people out there. Small numbers are there. Large number is just to talk. When it comes to practice, there are very small amount of numbers of people who are there. So this should be our dua that, oh my Allah, oh God, by the name of Fatima al-Zahra, by the name of Imam al-Hussein, by the name of Ahlul Bayt, take some advantage from me so I would be able to serve your religion. That should be our dua and supplication, that I want to serve to religion. And if we do this, definitely we will be one of those people that will never die. We will remain forever. Because as long as this religion will remain, we will be there as well. As long as the name of this religion will be there, we will be there. In the same way, as long as Islam is there, Hussein's name is there. Why? Many people died in the history, but nobody remembers them. Many people were killed in history, but nobody remembers them. Why? Because Hussein's sacrifice was purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, purely for the sake of religion, purely for the sake of deen, not for anything else. And if we do something purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, definitely we will get the result in this world and hereafter. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. عجل بارد السلام صل على محمد وعجل فرجهم. So our supplication and our efforts should be, first of all, save our deen, save our religion. But when we are able to save and our religion is secure, even though we are not secure, as long as shaitan is there, as long as nafsi amara is there, we are never ever secure. But we will try our best to be secure. But when we are almost something like secured or almost secured, we should be starting doing something for others. We should be serving others. We should be taking a step for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the time, that is the point that we should be doing something purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It's probably our worships, probably our ibadat, all these things, probably we are doing them. Alright, we are praying. Probably I am praying for the sake of being saved from fire of hell. So my worship is not pure. I should be changing the mode of my worship. My worship should be pure as much as possible. I am worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, not for being saved from the fire of hell, just to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, just to be obedient to my master. You know, that is the main target of religion. There was a person who went to buy some slaves in the old time. Somebody told him, this is a slave, there is a slave, there is a slave. This slave, for example, is $5,000, but he has some condition, like he needs this type of dress to be wear. He needs this type of dress, all right? This slave is, for example, $2,000, but he needs this type of food to be eating. All right, this slave is $2,000, but he needs some type of food and some type of place. He has some condition that should be taken in consideration. But there was another slave sitting in the corner. The person asked, what is the price of that slave? He said, that slave is totally useless. It's totally rubbish. He said, why? Because that slave has no condition. He's just saying, buy me no matter where you take me, no matter how you treat me, no matter what food you give me, no matter what kind of dress you give me, no matter what kind of place you give me to live. This guy who was buying, he says, yes, that is the right person to buy. He is the right person. You were saying he's the useless guy. No, he's the most useful guy. Why? Because he is considering his master as a real master. Others, they have condition. They are considering themselves my master. While I am buying them, I should be their master. And he's the right person to buy. In the same way, when we are looking at our master, Ahlul Bayt alayhim salam, Ali ibn Abi Talib, we are considering them our master, but are we like the first, second, third slave, or are we like that slave who was sitting on the corner? We should be like that slave who was sitting in the corner, who has no condition, who was absolute, who was in the condition of absolute submission. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad. This is religion
La ilaha illallah is absolute submission. So one of the greatest lessons of Karbala is that we should be submitting ourselves in front of our Imam, in front of our Mawla. انشاءاللہ دوستان کچھ پیغام آپ کو غالباً پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں جو کوششیں انہوں نے کی ہیں اور اس متعلق آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ بریفنگ بتائیں گے اور کچھ مدد و درخواست کی بھی آپ سے گزارش کریں گے. امید ہے دوستان بھرپور ان کو مدد کریں اور اہل حوالے سے انشاءاللہ خدا متعالیٰ آپ کو اجر دے گا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. حسینیہ ہال میں ہر ہفتے 2 پروگرامات ہوتے ہیں. ایک پروگرام ٹیوزڈے کو دعائے توسل اور اس کے بعد مجلس ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک اور پروگرام ہمارا تھرسڈے کو ہے جو کہ دعائے کومیل اور علماء مجلس. اس کے علاوہ علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب وہ 4th 9th یہاں پہ درس اخلاق بھی ڈلیور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ سوسائٹی محرم, سفر, رمضان اور انشاءاللہ اس سال آئے پاکیاں کی مجالس بھی منائے گی. اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی شہادت کے دن اور ان کی ولادت کے دن احمد اطہار علیہ السلام کے یہاں پہ منائے جاتے ہیں, جس میں مومنین شرکت بھی کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ ہمارے بہت سے برادران کے لیے انگلش لینگویج کا ذرا مسئلہ ہے یہاں پر, اور انشاءاللہ ہم لوگ ان قریب شاید 2 مہینے یا اس سے بھی جلدی یہاں پہ انگلش لینگویج فری کلاسز کا انعقاد کریں گے جو کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوں گی اپسٹیئرز, اور جہاں پہ لائبریری کا بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ اس میں داخلہ لیں. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اب ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے برادران, ہم لوگ اس ہال کا کرایہ دیتے ہیں ہر مہینے $3,666 پر منتھ. یہ اس سال کے بنتے ہیں $44,000. یہ $3,666 پر منتھ ایلیا کی جو کیبنٹ ہے ان کے چند ارکان دیتے ہیں. کچھ برادران 200, کچھ برادران $100 کر کے دیتے ہیں, اور یہ کرایہ ہم لوگ دے رہے ہیں اس طرح سے. ہم نے جو کوشش کی ہے کہ اگر ہم اگلے 5 سال تک یہ کرایہ ہی دیتے رہیں اس ہال کا تو یہ $2,36,000 بن جائیں گے. اور 5 سال کے بعد ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ 5 سال کے بعد ہماری پوزیشن ہوگی کہ ہم نے $2,36,000 بھی دیے ہوں گے اور ہمارے پاس ہاتھ میں 1 پیسہ بھی نہیں ہوگا. واقعی یہ عقل مندی کا راستہ نہیں ہے, جس کے حوالے سے ہم نے سوچا, ہم نے آواز سے بھی اس کے بارے میں بات کی, مولانا جان شکر صاحب سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی, ابو قاسم رضوی صاحب سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس ہال کو پرچیز کر لیں. ابھی کچھ برادران کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آپ لوگ اس ہال کو لے رہے ہیں یا اس جیسے دوسرے ہال کو ہم نے, کیونکہ پرائس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے, جو بھی ہمیں چیپ ملے گا ہم اسی کو لیں گے. تو برادران کہیں گے کیوں نہ زمین لی جائے, کیوں نہ مسجد امام بارگاہ بنایا جائے. یہ سوسائٹی کے ساتھ اس وقت اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم لوگ اسٹریٹ اوے زمین پہ چلے جائیں اور امام بارگاہ لیں. اس کے کچھ ریزن ہیں.
کہ اگر کم از کم زمین لی جائے اور امام بارگاہ کا وہاں پہ یا سینٹر کا پروجیکٹ چلایا جائے تو اس پہ منیمم 2 ملین to 2.5 ملین ڈالر خرچ آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے بھی درکار ہوں گے, زمین بھی دیکھنی پڑے گی, کاؤنسل پرمیشنز کے لیے ہمیں تقریباً 2-3 سال وہ بھی اس میں شاید لگ جائیں, کاؤنسل مانے نہ مانے ڈفرنٹ باتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے بعد کنسٹرکشن بھی آ جاتی ہے. تو سارا کا سارا معاملہ آرام سے 3-4 سال 5 سال میں لے سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا ہم 5 سال تک یہ ہال ہائرنگ کرایہ ہی دیتے رہیں 2,36,000 جو میں رفلی بتا رہا ہوں, یا اس کو بائی کرنا ایک ایسٹ بنانا. جب یہ ہال ہمارا ایسٹ بنے گا, لیٹ سے اگر ہم ابھی اسے بائی کرتے ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہو جائے گا. ایسٹ کو کل اگر ہم لوگ یعنی بیچے بھی تو ہم بیچ سکتے ہیں, اسی ایسٹ پر ہم زمین لے سکتے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو $2,36,000 اگر ہم مرغا بھی بنانا چاہیں 4 یا 5 سال میں جو ہمارے ضائع ہوں گے وہ کیوں نہ ہمارے پاکٹ میں آ جائیں. اس پاکٹ کے لیے ہمیں چھوٹی سی قربانی کرنی پڑے گی. چھوٹی سی قربانی یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے مومنین درکار ہیں کہ جو یہ ہال یا اس جیسا ہال ہمارے ساتھ لے سکے. یہ ہال یا عزاخانہ ہمارا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے, یہ تمام مومنین کا ہے بلا تفریق. اس حوالے سے اگر ہم یہ بینک سے مارگیج پہ لیں تو تقریباً اگر ہال کی پرائس 6-6.5 لاکھ ڈالر ہے تو ہمیں ان کو ایٹ لیسٹ 40% ڈپازٹ اپ فرنٹ پے کرنا ہوگا. 40% اپ فرنٹ ڈپازٹ اگر ہم سستا سے سستا بھی لیں تو وہ 2 لاکھ ڈالر بنے گا. الحمدللہ 2 دن پہلے اسی ہال میں مجلس کے بعد یہ اسٹڈی کی چھوٹی سی کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی. ہم نے ان سے کہا یار برادران آپ لوگ چونکہ مہینے کے بھی پیسے دے رہے ہیں, باقی بھی آپ لوگ نظرات کر رہے ہیں, خدمات بھی دے رہے ہیں, تھوڑا اور بھی کر لیں امام علیہ السلام کے نام پہ. تو الحمدللہ کیبنٹ $50,400 کے ساتھ آ گئی. صرف آدھے گھنٹے میں یہ کیبنٹ نے جمع کر لیے. برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام اور ان برادران کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد عجل فرج. ابھی باقی کا انشاءاللہ ہم آج اور کل آپ لوگوں سے توقع رکھیں گے کہ باقی اماؤنٹ جو ہے اس کا ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے اور وہ کتنا ہوتا ہے. ہمیں اماؤنٹ ٹھیک ٹھاک چاہیے اور برادران سے کوشش سے گزارش یہ کی جائے گی کہ آپ لوگ ہمارا اس میں ساتھ دیں. ڈونیشن Donation for Imam Bargah is the source of everlasting rewards by Allah subhanahu wa ta'ala. Please donate generously for this cause. انشاءاللہ کل اور پرسوں ہمارا بائی ٹیبل لگا ہوگا. سید واجد اور سید ابرار حسین یہ ان کے فون نمبرز ہیں, آپ انہیں فون بھی کر سکتے ہیں اور بائی ٹیبل پہ بھی دے سکتے ہیں. ابھی ہم آپ سے پیسے اس وقت نہیں لیں گے, صرف آپ لوگ ہی ہمیں کمٹمنٹ چاہیے ہوگی. صرف 5 منٹ ابھی ہمارے اور لگیں گے, انشاءاللہ آغا صاحب کی طرف ہم لوگ رجوع کریں گے. 5 منٹ میں اور لوں گا. درخواست برادران سے کی جاتی ہے کہ جو برادران اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں وہ شروع کریں. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ برادران ہیں تو انشاءاللہ بھی شروع کرتے ہیں. جس برادر اگر آپ کے ذہن میں کوئی اماؤنٹ آ رہی ہے تو پلیز آپ بتا دیں. مصطفیٰ بھائی, صفی حسن بھائی آپ کے نام اور موبائل نمبر لکھیں گے اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے. اور محمد اہل بیت محمد صلوات. ہمارے قدر مہمان حاجی صاحب یہاں پر. حاجی صاحب آپ کے ساتھ اگر کوئی فکر ہو تو بتا دیں. ماشاءاللہ 5,000. اللہ حاجی صاحب سے سلام کے لیے صلوات بھیجیں. کوئی اور برادر بھائی آپ 300 400 500 کا بھی کہہ سکتے ہیں.
پلیز ہاتھ اٹھائیں اور ایک چھوٹی سی فگر ہمیں دے دیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ عید بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر بھائی 2000 ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد صحیح کر لیں کریکٹ کر لیں. سید نے 500 کا کہا ہے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک نعرہ ہو جائے نعرہ حیدری. 2000 ماشاءاللہ میرا نے 2000 دیے ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے در صلوات. صلی علی ماشاءاللہ. انشاءاللہ برادران ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 2 لاکھ آج کی رات میں ہی پورے ہو جائیں گے. انشاءاللہ کل کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے مجھے بھائی کتنا 6 لاکھ سے 539 پہ آ گیا. ہم نے 4 کو ٹچ کرنا ہے. 4 کو ٹچ کریں گے اس کا مطلب 2 لاکھ ہمارے پاس آ گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ذوالفقار بھائی آپ بھی کچھ بتا دیں. اچھا ٹھیک. اور کوئی برادر دینا چاہے چند کوئی اور برادر. بھائی ہاتھ اٹھا لیں بس. میرواز بھائی $1000 ماشاءاللہ. میرواز کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں. ماشاءاللہ برادر نے 500 کا کہا ہے ماشاءاللہ. ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کوئی اور برادر کوئی اور برادر نظرات اس عزاخانی کے لیے دینا چاہے تو ویلکم. ورنہ ہم آج اسپیچ شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کو پھر انشاءاللہ ہم کل پھر کیری کریں گے. پر کل انشاءاللہ پریزنٹیشن نہیں ہوگی. صرف ہم ڈونیشنز کا کہیں گے اور اس کے علاوہ باہر ٹیبل بھی ہوگی. کوئی اور برادر امام علیہ السلام کے نام پہ دینا چاہے گھر خریدنا چاہے. بھائی ہمارے ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. $1000-$2000 ویسے بھی چلے جاتے ہیں. کیوں نہ امام علیہ السلام کے نام پہ یہ صدقہ دے دیں. ان کے نام پہ دے دیں. امام علیہ السلام کا گھر ہے. آصف انشاءاللہ ہم اس کو کل کے کریں گے انشاءاللہ. یہاں کے بعد انشاءاللہ. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا. انسان کو جب بھیجا، انسان کو بھیجنے سے پہلے اسی رب نے سب سے پہلا شخص جو دنیا میں بھیجا وہ ہادی تھا. وہ ہدایت دینے والا تھا. وہ ہدایت کا مستحق نہ تھا، ہدایت لینے والا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو ہدایت دینے والا تھا. ایک لمحہ بھی زندگی میں نہیں کہ انسان بغیر ہادی کے رہے. اب سوال یہاں یہ پیش آتا ہے کہ مالک اتنے لوگ ہیں دنیا میں،
ہر ایک غلط دعوے کر رہا ہے. سب کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں, ہم اللہ کی طرف سے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں. مالک باراللہ کیسے پتا چلے تیرا سچا دعوے دار کون ہے, تیرا سچا نمائندہ کون ہے اور جھوٹا دعوے دار کون ہے؟ خداوند متعال کی قرآن میں آواز آئی لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم تمہیں کرائٹیریا بتائے دیتے ہیں, ہم تمہیں ایک معیار بتائے دیتے ہیں, ہم تمہیں ایک سنجش کا طریقہ بتلائے دیتے ہیں. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم تمہیں یہ بتلا دیتے ہیں کہ ہم جسے انتخاب کرتے ہیں ہمارے انتخاب کی بنیاد علم ہوا کرتی ہے. جس کا علم جتنا زیادہ, تم دیکھ لو کہ کس کا علم زیادہ ہے وہی اللہ کا منتخب شدہ ہے. اسی لیے دشمنوں نے بھی اقرار کیا کہ صاحب اقتدار تو بہت گزرے ہیں, حکومت والے تو بہت گزرے ہیں, کرسی اقتدار والے تو بہت گزرے ہیں, مگر مسند علم کے تاجدار صرف اہل بیت رہے ہیں. علم اگر تھا تو صرف اور صرف اہل بیت کے پاس تھا, اور کسی کے پاس علم نہیں ہے. اسی لیے تو جب مولا علی سے کہا گیا یا علی جب آپ کو کچھ پوچھتے ہیں تو فوراً جواب دے دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ کہیں غلط جواب نہ دے دیں, کہیں مسٹیک نہ کر دیں, کہیں خطا نہ کر دیں. پوچھنے والے سے مولا نے کہا یہ بتا دو تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً کہا 5. تو مولا نے فرمایا کہیں بھول نہ جاتے, کہیں غلطی نہ کر لیتے, کہیں مسٹیک نہ کر لیتے, کہیں خطا نہ کر لیتے, سوچ کے بتا دیتے. تو کہنے والا کہتا ہے یا علی یہ میری 5 انگلیاں ہمیشہ میرے سامنے رہتی ہیں, تو اسی لیے میں نے فوراً آپ کو بتلا دیا, اس میں خطا اور غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا. علی نبی کے علم کے وارث نے جواب دیا کہ جس طرح تمہاری یہ 5 انگلیاں ہمیشہ تمہارے سامنے رہتی ہیں, اسی طرح پوری کائنات میں ابو طالب کے بیٹے کے سامنے رہتی ہے. یہ پوری کائنات ہمارے سامنے رہتی ہے. یہ وہ وارث علم نبی ہیں. علم نبی اگر ملا ہے تو انہی کو ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابتدائے رسالت میں خود نبی نے بھی وعدہ دیا, علی نے بھی وعدہ دیا. 2 وعدے تھے, ایک ولایت نے دیا, ایک نبوت نے دیا. نبی نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین بنے گا ذوالعشیرہ میں, اور علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا. یعنی دونوں نے وعدہ دیا. صلوات بھیجیے محمد والی محمد. ادھر قبلہ تشریف بارے دیگر سر وعجل فرجہ. تو اب وعدہ نبوت نے بھی دیا ہے, رسالت نے بھی دیا ہے. رسول خدا یہ بتلانے چاہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں تو علی ولی ہیں, نبوت ہوگی ہماری تو امامت علی کی, رسالت ہوگی ہماری تو ولایت علی کی. تحریک نبوت کریں گے ہم, تائید نبوت کریں گے علی, تحقیق رسالت کریں گے ہم, تصدیق رسالت کریں گے علی, جنگ بالتنزیل القرآن کریں گے ہم, جنگ بالتعویل القرآن کریں گے علی, چاند شب کریں گے ہم, سورج پلٹائیں گے علی, چاند شب کریں گے ہم, سورج پلٹائیں گے علی, تقدیر بنائیں گے ہم, مقدر سنواریں گے علی, چراغ دیں گے ہم, راستہ دکھائیں گے علی, بستر ہوگا ہمارا اس پہ لیٹیں گے علی, چادر ہوگی ہماری اس کو اوڑھیں گے علی, بچے ہوں گے ہمارے ان کے باپ ہوں گے علی, لشکر ہوگا ہمارا علم بردار ہوں گے علی, نکاح پڑھیں گے ہم, طلاق دیں گے علی, نکاح پڑھیں گے ہم, طلاق دیں گے علی, اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی, دین ہوں گے ہم, کمال ہوں گے علی, رحمت ہوں گے ہم, نعمت ہوں گے علی, شہر علم ہوں گے ہم, علم کا در ہوں گے علی, مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی, مگا مگا ہوں گے ہم, زما زما ہوں گے ہم, جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی. جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی. یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی, جہاں جہاں ہے
ہے رسالت وہاں وہاں ہے علی، یہ علی کا مقام ہے، یہ عظمت علی کی۔ اللہ نے کرائٹیریا کیا بتایا؟ اگر ہم نے کسی کو سلیکٹ کیا ہے تو علم کی بنیاد پہ کیا ہے۔ جیسے ایک شخص آ گیا مولا کے پاس، کہنے لگا مولا بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، مشکل کشائی کیجئے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میں نے ایک منت مانی ہے، اب منت ماننے کے بعد پھنس گیا ہوں، اپنی منت کو کیسے پوری کروں؟ مولا نے کہا کیا ہوا، کیا منت ہے تمہاری؟ کہا میں نے منت، پریشانی میں اچانک لوگ آگے کیسی کیسی منتیں کر لیتے ہیں، پھر ان سے پوری نہیں ہوتی، تو منت میں نے یہ مانگی تھی کہ جب میری منت پوری ہو جائے ہاتھی کے وزن جتنا گندم اللہ کے راہ میں دوں گا۔ اب پورے عرب میں تلاش کر چکا ہوں، اتنا بڑا کوئی ترازو مجھے ملتا نہیں جس میں ایک طرف ہاتھی کو بٹھا دوں، ایک طرف گندم جل ڈالتا شروع کر دوں، میری مشکل حل کر دیجئے۔ اب باب مدینۃ العلم تھے، کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ کہا کیسے آسان ہے؟ ہر شخص کو میں نے کہا، اس نے کہا بہت مشکل ہے۔ مولا نے کہا ایسے کر دو، ایک کشتی لے کر آ جاؤ اور اس کشتی میں جا کر ہاتھی کو سوار کر دو۔ ہاتھی سوار ہونے کی وجہ سے وہ کشتی دبے گی، پانی کے نیچے جائے گی، اور جتنی کشتی پانی کے نیچے دبے وہاں ایک نشان لگا دو، اور پھر کیا کرو، ہاتھی کو اتار دو، پھر گندم ڈالنا شروع کر دو۔ اب کشتی نیچے اترے گی، جب نشان پر پہنچ جائے گی سمجھ جانا اتنا ہی وزن گندم کا ہے جتنا ہاتھی کا تھا۔ اس دور میں جب ترازو نہیں تھا، کوئی فریٹ اور یہ سب سسٹم نہیں تھا، مولا نے کتنا اچھا حل بتا دیا۔ صلوات محمد وآل محمد کی ذات۔ اسی لیے خدا نے ان کو علم کی نعمت دی ہے، علم کی وہ نعمت ہے۔ کرسی اقتدار تو سب کے پاس ہے، مسند اقتدار تو سب کے پاس ہے، حکومت تو اوروں کے پاس بھی تھی، مگر علم کے تاجدار یہی ہستیاں رہی تھیں۔ اسی لیے رسول خدا نے علم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر سوال یہاں پہ کہ رسول خدا نے علم کا شہر کیوں کہا؟ کوئی اور جملہ کیوں نہیں استعمال کیا کہ میں علم کا دریا ہوں، میں علم کا سورج ہوں؟ کوئی اور چیز کہہ دیتے۔ مثال خاص طور پہ یہ کیوں دی گئی ہے؟ علماء نے کہا ہے اس تشبیہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے اگر سورج کہہ دیتے تو سورج میں تو صرف نور ہے، پانی کہہ دیتے، دریا کہہ دیتے، دریا میں تو صرف پانی ہے، کوئی یہ سمجھ لیتا کہ صرف علی کے پاس علم دین ہے۔ نہیں، شہر کی مثال دی۔ شہر کسے کہتے ہیں؟ شہر اسے کہتے ہیں جہاں ہر ضرورت کا سامان ملتا ہو۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں شہر میں، کاہے کے لیے؟ ضرورت کا سامان لینے کے لیے۔ رسول خدا نے شہر کی مثال دے کر بتایا یہ نہ سمجھنا صرف دین کا علم ہے، اگر بایولوجی کا علم چاہیے علی کے پاس سے ملے گا، کیمسٹری کا علم چاہیے علی یہاں سے ملے گا، فزکس کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، دنیا کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، آخرت کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، عرش کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، فرش کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، تجارت کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، صنعت کا علم چاہیے یہاں سے ملے گا، خدا کا علم چاہیے بس علی کے در پہ آ جاؤ، کہیں اور تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر علم تمہیں یہیں سے ملے گا۔ یہ علم کے دریا ہیں، یہ علم کے شہر ہیں، یہ علم کے سمندر ہیں۔ حضور کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کے بڑے گہرے مفاہیم ہوا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد کی ذات۔ وعجل فرجهم، یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی کا مقام کہ ہر شخص نے علی کے علم کے بارے میں کہا ہے ہاں ہم نے علی کے علم کو مان لیا۔ علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، علی سے بڑھ کر علی کے نہ دور میں نہ علی کے بعد کوئی عالم تھا۔ رسول کے بعد عالم ترین شخصیت تھے علی ابن ابی طالب۔ جب شخص مولا کے پاس آیا کہنے لگا مولا ہماری بھیڑ بکریاں ہم نے پالی ہوئی ہیں، ان بھیڑ بکریوں میں ایک ایسا جانور پیدا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بکرا ہے، بکری ہے یا کتا ہے، یا بکرا ہے یا کتا ہے۔ تو مولا نے کہہ دیا دیکھ لو کہ اگر بھونکتا ہے تو کتا ہے، میں میں کرتا ہے تو بکری ہے۔ کہا قبلہ وہ کبھی میں میں کرتا ہے کبھی بھونکتا بھی ہے۔ کہا مولا نے کہا چلو اس کے بال دیکھ لو صاف ستھرے ہیں کتے کی طرح تو کتوں کا ہے، اگر بکری کی طرح گھنگرو وغیرہ ہے تو بکری ہے۔ کہا آدھے بال صاف ہیں آدھے بال گھنگرو ہیں،
اس کے. مولا نے کہا اچھا یہ دیکھ لو اگر وہ کھانا جو ہے کھاتا ہے جب وہ کس طرح کھاتا ہے, چاٹ کے کھاتا ہے جانور کی طرح تو کتا ہے, اگر ہونٹوں سے کھاتا ہے بکری کی طرح تو بکری ہے. کہا کبھی چاٹ کے کھاتا ہے کبھی منہ کے ہونٹوں سے کاٹتا ہے, یعنی جو مولا کہہ رہے ہیں وہ کہتا چلا جا رہا ہے, کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے. تو یہاں تک کہ مولا نے کہا اچھا اب فائنل کر دینا چاہیے. کہا تم اس کی ذبح کر کے دیکھ لو, اگر ایک آنکھ نکلی تو کتا ہے, آنکھوں کا لچھا نکلا تو بکرا ہے. اب وہ تو نہیں کہہ سکتا جی ہم نے کاٹ کی ہوئے دیکھ چکے ہیں, آدھا وہ نکلا ہے آدھا یہ نکلا ہے. تو اب یہ ہے مولا علی علیہ السلام کہ پھر کہنے والے نے کہا یا علی نہ کوئی بکرا تھا نہ کوئی کتا تھا, ہم تو آپ کے علم کا امتحان لینے چاہ رہے تھے. یہ ہے علی کا مقام. علی جانتے تھے یہ پوچھ رہا ہے مگر پھر بھی علی نے بتلایا کہ علی وہ علم کی انتہا ہے, کہ علی کا وہ دعویٰ کہ جب علی دعویٰ کیا کرتے تھے کبھی اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں تھے. رسول کے بعد صرف علی تھے جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا. پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے, علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک مرتبہ جب پوچھنے والے نے پوچھا آخر لوگوں نے کہا کبھی تو کیسے ایسا کام کریں علی کو اپنے وعدے اور دعوے میں جھوٹا ثابت کریں. کہا کیا کریں, جب بھی کوئی سوال دیتے ہیں ادھر سوال ادھر جواب, ادھر سوال فوراً جواب, کیا کریں. کہا ایسے کر لیتے ہیں کوئی ایسا پلان بنا لیتے ہیں, اتنا لمبا سوال علی سے پوچھ لیتے ہیں, جواب دینے بیٹھ جائیں اتنا ٹائم نکل جائے کہ علی کی نماز چلی جائے. کیونکہ علی کا ایک دوسرا وعدہ دعویٰ بھی تھا کہ علی ہمیشہ نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں میدان جنگ میں علی تلوار چلا رہے ہیں, بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھا یا علی میدان جنگ میں دشمن کی جگہ پر آسمان کو کیوں دیکھ رہے ہیں. کہا علی دیکھ رہا ہے کہیں زوال کا وقت تو نہیں ہو گیا, کہیں نماز کا وقت نہیں آیا. ابن عباس نے کہا مولا اس موقع پر نماز ادا کریں گے. فرمایا علی اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہے, علی اسی نماز قیام کے لیے. علی روح نماز ہے. علی کو اگر سمجھ جائیں, روح نماز کو سمجھ جائیں, روح عبادت کو سمجھ جائیں, یہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. تو اب علی کے دونوں دعوے تھے. کہا کسی ذریعے سے ان دونوں دعووں کو ہم غلط کر دیں, ان میں سے کم از کم ایک دعووں کو غلط کر دیں. کیا کریں, ایک بندے کو سوال سکھا دیا. کہا ایسے کرو جا کے کہہ دو کہ مولا علی علیہ السلام جب نماز پڑھنے والے ہوں گے مصلی عبادت میں ہوں گے اس وقت جا کے پوچھ لینا یا علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. اب کسی کو رٹوا دیا. کہا ٹھیک ہے مولا میں چلا جاتا ہوں پوچھ لیتا ہوں مولا سے. اگر مولا جواب دیں گے یعنی جانوروں کی لسٹ بتائیں گے, پورے عرب میں رہنے والے جانوروں کی لسٹ بتائیں گے, اتنی دیر ہو جائے گی, آلریڈی نماز کا ٹائم جا چکا ہوگا. اگر نماز کی وجہ سے جواب نہیں دیں گے ہم کہیں گے دیکھو علی نے جواب نہیں دیا, دونوں طرف سے ہم ہی جیتیں گے, علی نہیں جیتیں گے, علی دونوں طرف سے ہار جائیں گے. اب مولا علی مصلی پہ کھڑے ہیں, اقامت ہو چکی ہے, ہاتھ بلند ہیں. کہا یا علی سوال ہے. کہا پوچھ لو جلدی کیا سوال ہے. کہا یا علی میں سوال یہ ہے کہ ذرا مجھے یہ بتلا دیجیے, بہت اہم سوال ہے. مولا علی کے ہاتھ ادھر ہیں. کہا جلدی پوچھ لو. کہا مولا یہ بتلا دیجیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے دیتے ہیں. مولا نے کہا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز بھی ہو گئی, جواب بھی ہو گیا, ان کا سارا پلان ہی فیل ہو گیا. یہ وہ علی تھے جنہوں نے ہر مقام پر اپنا علم دکھایا, ہر مقام پر علم دکھایا. اور چاہنے والے بھی جو تھے علی کے انہوں نے علم کا, چاہنے والوں نے بھی اقرار کیا اور دشمنوں نے بھی اقرار کیا. اب عزیزان محترم ہم جو راتوں میں جمع ہوئے ہیں مولا علی کی محبت میں, مولا علی کے عشق میں, تھوڑا تھوڑا اگر مومنین قریب آ جائیں سلوات پڑھ میں آپ کے شکر مند ہوں گے. اللهم اللهم وعجل فرجهم. ہاں ایزان جس آیت کو ہم نے پڑھا وہ آیت ہمیں اس جمع ہونے کا مقصد بھی بتلا رہا ہے کہ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں ان دونوں میں. ہمارا مقصد کیا ہے. خدا ولایت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ کے بعد نبی ولی ہے, نبی کے بعد علی اور اولاد علی ولی ہیں. یہ ولی کون ہیں؟ ولی یعنی جنہیں اللہ نے حکومت دی ہے. جیسے سنا ظاہری حکومت چاہے نہ ہو مگر حکومت دلوں پہ ہے اور اقتدار دلوں پہ ہے. یہ مانوی حکومت اللہ نے اہل بیت کو دی ہے اور وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہی. ایک صلوات بھیجی محمد والے محمد کی ذات.
محمد وعجل فرجهم. تو اب ولایت کا رستہ ہے عبودیت سے جو عبودیت کی طرف جاتا ہے. یہی ولایت کے ذریعے سے ہم بندہ بن سکتے ہیں, ہم عبد بن سکتے ہیں. جیسے آپ نے انگلش میں سنا کہ وہ غلام جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی اسی کو مالک پسند کرتے ہیں. ہم اگر غلام ہیں, اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے, تو اب غلامی کے لیے اپنی مرضی منمانی نہ کرنے کے لیے بہترین ٹول جس کے بارے میں کل گفتگو کی وہ ہے محبت کا ٹول. محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم کہاں سے کس چیز کو فتح نہیں کر سکتے. محبت نے دلوں کو فتح کر دیا, اہل بیت نے محبت سے فتح کیا ہے. آج کی دنیا میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے, ہم کہیں گے نہیں, مکے میں خود رسول خدا کو تلوار کبھی نہیں اٹھائی. شاب ابی طالب میں صبر کرتے رہے اور جو بھی جنگ کی ہے دفاع میں کی ہے. ہاں تلوار سے وہ دین پھیلا ہے جو علی کا نہیں تھا, جو علی کی طرف سے نہیں پھیلا ہے. ہاں کچھ مسلمانوں نے تلوار بھی اٹھائی مگر علی کا وہ اخلاق تھا. یہودی کے ساتھ جا رہے ہیں, مسلمان بھی نہیں ہے, ایک ایسا رستہ آتا ہے, دو رستے چھوٹ ہو جاتے ہیں, ایک دائیں طرف جا رہا ہے بائیں طرف. یہودی سے پوچھتے تم کس طرف جا رہے ہو, کہا میں بائیں طرف کوفے کی طرف جا رہا ہوں. مولا بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. جب وہ شہر تک پہنچ جاتا ہے مولا فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں, کہ آپ کو شہر میں نہیں آنا تھا؟ کہا مجھے تو شہر میں نہیں آنا تھا. تو پھر میرے ساتھ اتنا رستہ کیوں آئے؟ کہا مجھے تو ادھر جانا تھا, اس بائیں طرف جانا تھا, تمہیں دائیں طرف جانا تھا. میں نے کہا دوست کے ساتھ اخلاق اور ادب یہ بتاتا ہے جتنا ہو سکے اس کے ساتھ چلو. تو میں تمہاری مصابحت کے لیے, مصاحبت کے لیے, تمہارے ساتھ چلنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. بس اس نے اخلاق علی دیکھا, وہیں مسلمان ہو گیا. علی نے محبت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے, پیار سے لوگوں کو, تلوار سے مسلمان نہیں کیا. اب وہ محبت کیسے ہم دل میں لے کر آئے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ أَسَاسُ الدِّينِ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اساس ہے, کوئی نہ کوئی بنیاد ہے, کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہے. اور دین کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ دین کی فاؤنڈیشن ہم اہل بیت کی محبت ہے. محبت ایک ایسا راکٹ ہے جو ہم کو ایک رات میں کہاں سے کہاں پہنچا دے سکتا ہے, ایک رات میں ہور بنا سکتا ہے اگر محبت کے پاور کو یوز کریں, اگر محبت کے ٹول کو یوز کریں. اسی لیے تو حضرت ابراہیم سے خدا نے کہا ابراہیم خود کو اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا آخری زمانے کے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا اے مالک آخری زمانے کے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی. ابراہیم بتا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا آخری زمانے کے نبی کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ابراہیم نے یہی کہا کہ میں اپنے بچے سے زیادہ آخری زمانے کے نبی کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں. ابراہیم خلیل اسی لیے بنے, ایک روایت میں یہی ملتا ہے, ابراہیم خلیل اسی لیے بنے کیونکہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. درود بھیجتے محمد والے محمد. تو اب محبت کا رستہ ہے جو ہمیں لے جائے گا ولایت کی طرف, اور ولایت سے لیتا ہوا ہمیں عبودیت تک پہنچا دے گا, عبد بنا دے گا, بندہ بنا دے گا. اب محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کس شے کا نام ہے؟ محبت کی ایک صفت محب کو محب کے پاس جو ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں وفا. آئیے وفا کو سمجھیے. وفا کسے بولتے ہیں؟ محب جو ہوتا ہے وہ با وفا ہوتا ہے. حضرت زید کے واقعے کو دیکھ لیں. حضرت زید کے پاس 1,00,000 کے قریب سپاہی تھے. اللہ اکبر, 1,00,000 کے قریب سپاہی تھے مگر پھر بھی انہیں شہید کر دیا گیا. ہاں کیسے, کس طرح, کیوں, کیا لوگ سب شہید ہوئے؟ نہیں, سب شہید نہیں ہوئے. حضرت زید رات کو اٹھے, کوئی نہیں اٹھا تھا. نماز شب میں سب سو رہے تھے. حضرت زید 1-2 بندے اٹھے ہوئے تھے. حضرت زید گڑ گڑا کے رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں ان سب کو شکست ہوگی, یہ سب ہار جائیں گے, یہ نہیں جیت سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب نفس امارہ کو شکست نہیں دی, اپنی خواہشات کو شکست نہیں دی, تو یزید وقت کو کیسے شکست دیں گے؟ ہاں عزیزو, اگر ہم چاہتے ہیں یزید وقت کو شکست دیں تو پہلے اپنے اندر چھپے ہوئے
ہوئے فرعون کو شکست دے کر دکھائیں. اور ہمیشہ بادشاہوں کی بھی یہی چال ہوتی ہے. تمام بادشاہوں کو آپ دیکھ لیں, ان کا یہی ایک رستہ ہوتا ہے, لوگوں کو دین سے دور کر لو. کیوں؟ کیونکہ جب دین سے دور ہو جائیں گے, اپنے نفس کو نہیں شکست دے پائیں گے. جو اپنے نفس کو نہیں شکست دے پاتا, اپنے گناہ کو شکست نہیں دے پاتا, یعنی جو گناہ کے سامنے اٹھ نہیں سکتا, وہ کسی یزید کے سامنے بھی نہیں اٹھ سکتا. جو گناہ کو نہیں مٹا سکتا, وہ کسی یزید کو بھی نہیں مٹا سکتا. جو گناہ سے نہیں لڑ سکتا, وہ کسی یزید سے بھی نہیں لڑ سکتا. یہی ہوا جب دوسرے دن جنگ شروع ہوئی. جب لوگ لڑنے لگ گئے, اچانک کیا ہوا, ایک تیر حضرت زید مظلوم کی پیشانی پر جب لگا, سب بھاگ کر چلے گئے, حضرت زید کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. وہی چند لوگ تھے جو نماز شب کے لیے اٹھے تھے. ہاں, نماز شب خود ایک بہت پاورفل ٹول ہے. ہم دیکھیں ہمارا ایمان کا لیول کدھر. ایک سوال پہ محمد والے محمد کی ذات محمد وعجل. تو نماز شب کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں, اپنے گناہوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھ میں کتنی محبت ہے اور کتنی نام کی محبت ہے. سچی محبت اسے کہتے ہیں, سچا محب اسے کہتے ہیں جو محبوب کی خوشی چاہتا ہو, جو محبوب اس سے طلب کریں وہی چاہتا ہو. دیکھیے 3 واقعے ہیں تاریخ میں, اور ان تینوں واقعوں کو اگر دیکھیں, تینوں واقعوں میں لوگوں نے کہا ہے ہم شیعہ ہیں. ایک شخص آیا مولا کے پاس, مولا علی کے پاس, کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا کون سے شہر سے آئے ہو؟ کہا فلاں شہر سے آیا ہوں. جیسے کہا کوفے کے شہر سے آیا ہوں. مولا نے اسے پوچھنا شروع کر دیا, کیا یہ کام نہیں کرتے ہو؟ کیا جمعے کا غسل لیتے ہو؟ کیا فرات میں غسل لیتے ہو؟ کیا یہ کام کرتے ہو؟ مولا نے ایک لمبی لسٹ اس کو بتا دی ان کاموں کی. اگر تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, کیا ان نیک کاموں میں حصہ لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ یہ شخص اپنے ذہن میں رکھیے. آگے بڑھیے. ایک دوسرا شخص یہ کس کے پاس آیا؟ مولا علی کے پاس نہیں, 7ویں امام کے پاس آیا. پھر آپ دیکھ لیجیے مولا علی کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, چاہنے والا ہوں. تو پھر مولا نے اس کو کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا ڈرو اس دن سے جب تمہارے ہاتھ میں ایک باطل کا پرچم ہوگا اور اسی مسجد کے دروازے سے اندر آؤ گے. یہ کون شخص بنا؟ آئندہ فیوچر میں جا کے عمر ابن سعد کا سپاہی بنا اور امام حسین کا سل لے کر پرچم اٹھا کر اسی مسجد کے دروازے سے داخل ہوا. یہ دوسرا شخص تھا جو شیعت کا دعویٰ کر رہا تھا. اب تیسرا شخص دیکھیے, مالک ابن اشتر ہے. ایک مرتبہ مولا کے پاس آتے ہیں, کہتا ہے مولا جیسے اسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا, کیوں آئے, کیا چیز تمہیں ادھر لائی؟ کہتا ہے مولا حبک یا علی ابن ابی طالب, تیری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. جیسے مولا نے یہ سنا, مولا نے کہا صدقت, صحیح کہا ہے تم نے, تمہیں میری ہی محبت لے کر آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ محبوب محب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تیرا محبوب کیا چاہتا ہے. محب خود جانتا ہے میرے محبوب کس چیز کو پسند کرتا ہے, کس چیز کو ناپسند رکھتا ہے. میں وہی کروں گا جو میرا معشوق چاہے گا, میں وہی کروں گا جو میرا محبوب چاہے گا. یہ دوسرے جو لوگ تھے نام کے تھے, ایک تو بہت ہی برا تھا جو اس نے مولا کا دشمن بن گیا, دوسرا کمزور مومن تھا, اور تیسرا جو سلمان تھا وہ اپنے ایمان, مالک ابن اشتر جو تھے وہ اپنے ایمان میں اتنے طاقتور تھے کہ مولا نے بھی ان کے ایمان کی گواہی دے دی. سلمان تم اگر شیعہ اور چاہنے والے ہو تو تم سچ بولتے ہو, تمہاری حقیقت ہے. مگر جو دوسرے آتے تھے ان کو مولا کہتے تھے نہیں تم میں میرے شیعوں کی نشانیاں نہیں ہیں. ہاں ایسے بنے کہ ہم نہ کہیں میں شیعہ ہوں, مولا کہیں یہ ہمارا شیعہ ہے. اس وقت کیا مقام ہوگا؟ اس وقت ہم نے تشیع کی لاج رکھ دی, مولا کی صحیح اطاعت کر دی, محبت کے سائے میں آ گئے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اب یہ محبت کا رستہ ہے جس کے بارے میں, وہ محبت وہ چیز ہے, کہا من احبنی من طلبنی وجدنی, من وجدنی, یہ حدیث قدسی ہے, من طلبنی وجدنی, من وجدنی عرفنی, من عرفنی احبنی, من احبنی عاشقنی, ومن عاشقنی عاشقته, ومن عاشقته قتلته, ومن قتلته فانا دیته. خدا حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے, وہ خدا کا کلام جو قرآن کے علاوہ ہے, جس نے میری تلاش کی
اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا وہ میری معرفت اس نے حاصل کر دی، اور جس نے میری معرفت حاصل کر دی وہ میرا محب ہو گیا، اور جو میرا محب ہو گیا وہ میرا عاشق بن گیا، اور جو میرا عاشق بن گیا وہ جو میرا عاشق ہو گیا میں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور جسے میں نے قتل کر ڈالا میں خود اس کی دیت ہوں، میں خود اس کا کفارہ ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی میرا عاشق ہو گیا، میں نے اپنے عشق میں اس کو قتل کر ڈالا، اور جس کو میں نے قتل کر ڈالا میں خود اس کا کفارہ ہوں، میں خود اس کی دیت ہوں۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہو کبھی اختلافات نہیں آئیں گے۔ آپ نے خود سنا کہ جب ہم اپنی من مانی کرتے ہیں تبھی اختلافات آتے ہیں، جب اپنی مرضی پہ چلتے ہیں تبھی اختلافات آتے ہیں، جب ہم اطاعت کی مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں تبھی اختلافات آتے ہیں۔ اگر مولا کی مرضی سے ہمیشہ چلیں کبھی یہ اختلافات نہیں آئیں گے، کبھی یہ جھگڑے نہیں آئیں گے۔ ہم مولا کو بھی چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ہاں مجلس کر لیں، دعا مانگ لیں، مولا مجھے فائدہ میری دعا قبول کر لیں گے، نہیں، خلوص اگر آ جائے، سچی محبت آ جائے، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ محبت، یہ پیار، محبت کیوں کہا گیا ہے، اتنا محبت پہ کیوں ایمفسائز کیا گیا ہے؟ ایک اہل بیت سے محبت، ایک آپس میں مومنوں کی محبت، اور اس کی بھی بنیاد اور سینٹرل پوائنٹ اور پیوٹ اور مرکزیت کیا ہے؟ خود اہل بیت ہیں۔ ہم ایک اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ایک مومنوں کی سب آپس میں محبت۔ یہ آپس میں محبت کی بھی وجہ کوئی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دوست سے رشتہ دار ہے، ہم قبیلہ ہے، ہم زبان ہے، ہم قوم ہے، نہیں، آپس میں محبت کی وجہ بھی خود اہل بیت ہونے چاہیے کہ ہم اگر محبت کریں تو اہل بیت کی خاطر کریں کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے، یہ مولا کا شیعہ ہے۔ اگر اس مقام پہ پہنچ جائیں پھر دیکھیے کتنی صلح و صفائی آ جاتی ہے، کتنے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور مولا کی محبت جب معیار بن جائے گی تو ہم دیکھیں گے کون جتنا مولا کی جس نے جتنی اطاعت کی اتنی ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہم اس سے پیار زیادہ کریں گے۔ ہاں عزیزو، یہ جو اختلافات ہیں ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے کبھی ہم کہتے ہیں فلاں صاحب مشرک ہے۔ ارے مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں جو ہماری ٹرمینالوجی میں مشرک اسے کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے۔ مگر اگر قرآن کی ٹرمینالوجی اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اشْرَكُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے شرک کیا۔ پھر اگلے جملے کیا بتائیں؟ کہا کہ تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، شیعاً، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یعنی ہماری اصطلاح اور ٹرمینالوجی میں مشرک اسے کہتے ہیں جو بت پرست ہے، مگر خدا کی ٹرمینالوجی میں اور قرآن کی اصطلاح میں مشرک اسے کہتے ہیں جو مومنوں کو لڑائے، مومنوں میں جھگڑے کرائے، مومنوں میں اختلاف کرائے، محبتوں کو نفرت میں بدل دے، نفرتوں کو دشمنیوں میں بدل دے، دشمنیوں کو ہمیشہ والی عداوت میں بدلے۔ یہ در حقیقت خدا کی اصطلاح میں، قرآن کی ٹرمینالوجی میں اسے قرآن نے صاف صاف کہا ہے مشرک نہ بنو جنہوں نے اختلاف کیا۔ فرعون نے بھی یہی تو کیا، فرعون نے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بانٹ دیے، تبھی وہ فرعون کے مقابلے میں اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہم اتنے ہی شیعہ ہیں، ہم پہلے تو ادھر مسلمان ہی کم ہیں، پھر مسلمان میں شیعہ اتنے کم ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ادھر کوئی ہمیں دیکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہیں، یہ کس قبیلے سے ہیں، یہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، کون سی زبان بولتے ہیں، یہ نہیں، ہم کو سب ایک کھاتے میں لے کر آتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم اتنے کم ہیں، 4 انگلیوں کے برابر ہماری تعداد ہے، اگر پھر بھی ہم لڑتے رہیں، اختلافات کرتے رہیں تو ہم مقصد مولا کو مار رہے ہیں۔ یہ فرعون کا مقصد ہے کہ مومنوں میں اختلافات لے کر آنا۔ مومن عقل مند ہوتا ہے، حدیث میں ہے مکارم اخلاق کیا ہے، یعنی اخلاق کی بلندی، اخلاق کی اینڈ، اخلاق کی پنکل، اخلاق کی پیک، اخلاق کی چوٹی کسے کہتے ہیں؟ مولا بتلا رہے ہیں اخلاق کی چوٹی یہی ہے ان تصل من قطعک، اس سے رابطہ کرو جس نے تم سے رابطہ کاٹ دیا ہے، ان تعفو من ظلمک، اسے معاف کر دو جس نے تم پر ظلم کیا ہے، اس سے رابطہ کرو جس نے تم سے پتہ رابطہ کر دیا ہے۔ یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ ہم کہتے نہیں اس نے مجھ سے ظلم کیا ہے میں کیوں معاف کروں، نہیں، اخلاق کی بلندی اپنے اندر پیدا کریں۔ اہل بیت کا کردار یہی ہے۔ دیکھ لیجئے دونوں آیت اللہ ہیں، دونوں علماء گزرے ہیں، شیخ بہائی بھی گزرے ہیں اور میر داماد بھی گزرے ہیں۔ یہ دونوں کا دور جو تھا بادشاہ کے زمانے کا دور تھا، شاہ عباس صفوی کا دور تھا۔ شاہ عباس صفوی دیکھتا ہے کہ جو میر داماد تھے وہ صحت مند عالم تھے اور جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور شیخ بھائی جو تھے کمزور تھے، تھوڑے پتلے تھے اور ان کا گھوڑا تیز تیز جا رہا تھا۔ تو اب
جب اس نے دیکھا کہ شیخ بھائی تیز سے جا رہے ہیں اور میر داماد آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، پہلے بادشاہ چاہتا ہے، بادشاہ کو پتا تھا ان لوگوں میں آپس میں کبھی حسد ہوتا ہے، علماء میں کبھی جھگڑے ہوتے ہیں، آؤ ان کو بیٹھ کے تھوڑا لڑانے کی کوشش کرتا ہوں، مزے لیتا ہوں۔ بادشاہ پہلے جاتا ہے شیخ بھائی کے پاس، دیکھتا ہے شیخ بھائی تیز تیز جا رہے ہیں، بادشاہ کے ان سے کہتا ہے شیخ بھائی دیکھو، وہ دیکھو کتنا موٹا ہے، کتنا آہستہ چل رہا ہے۔ دوسرا عالم دین کے بارے میں کہتا ہے میر داماد، تبھی کیونکہ وہ موٹا ہے تبھی وہ آرام آرام سے جا رہا ہے۔ نہیں قبلہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کہا بادشاہ سے، کہا ان کا علم زیادہ ہے، ان کا موٹا پن اس کی وجہ نہیں ہے کہ وہ بہت موٹے ہیں، وہ تو پیدا ہی صحت مند ہوئے تھے، اور ان کا گھوڑا آہستہ اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ ان کا علم اتنا زیادہ ہے، تبھی گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہاں تو میں فیل ہو گیا، پھر ادھر چلا گیا، کہا دیکھو یہ کمبخت جو شیخ بھائی ہیں کتنا تیز تیز جا رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے، اتنا تیز تیز جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں قبلہ ایسی بات نہیں ہے، وہ خود نہیں جا رہے، ان کا اتنا علم ہے، گھوڑا خوش ہو گیا ہے، گھوڑا خود ہی تیز بھاگ رہا ہے اس خوشی میں کہ میرے اوپر شیخ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں انہیں بولتے ہیں شیعوں کے علماء، یہ ہے شیعہ، یہ ہے علی کے چاہنے والے، جتنی کوشش کرو ان میں لڑانے کی مگر محبت علی کی مرکزیت انہیں لڑنے نہیں دیتی، انہیں جھگڑنے نہیں دیتی، انہیں فتنے میں جلنے نہیں دیتی، مگر اگر ہم اسی محبت کے ساتھ آپس میں لڑتے رہیں یقیناً اپنی محبت ہماری کمزور ہو چکی ہے، اس محبت کو ان عزاداری کے ذریعے سے تقویت دیں۔ فتنہ جب ہو رہا ہے جھوٹ بھی ضروری ہے، جھوٹ بھی واجب ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، اگر آپ سوچیں دونوں کو جا کے کوئی جھوٹی بات کہیں کہ تمہارا میاں تو بہت تمہاری تعریف کر رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا شاید خدا کرے یہ مر جائے گا بخت بیوی، مگر اس کو کہیں وہ تو کہہ رہا تھا اللہ تمہیں عمر دے حضرت خضر جتنی، جھوٹ بولے بیوی کو، میاں کو جا کے بیوی کو بولیں ہاں یہ جھوٹ ہے، مگر کیونکہ آپ فتنے کو ختم کرنے چاہ رہے ہیں یہ جھوٹ بھی جائز ہے، یہ جھوٹ بھی صحیح ہے، اللہ نے یہ قبول کیا، یہ جھوٹ، یہ فتنہ، یہ جھگڑا، یہ اختلافات ہمیں کمزور سے کمزور کرتے چلی جائیں گے۔ یہ عزاداری کا مقصد یہی ہے، ہر قوم و رنگ و بو کو بھلا دو اور حسین کی محبت میں سب ایک فرش عزا پر بیٹھ جاؤ، یہی ہمارا مقصد ہے کہ سب ہم ایک ہی فرش عزا پہ ہیں اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارا مقصد بتا دیا گیا ہے کربلا میں، ہمیں غدیر میں مقصد بتایا، ہمیں کربلا نے بتایا، اور اگلا اسٹیپ ظہور میں ہمیں مقصد ملے گا۔ ہم غدیر سے ہوتے ہوئے کربلا تک پہنچے، اب کربلا سے ہوتے ہوئے ظہور کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ کوشش کریں کہ محبت کی فضا ہو آپس میں، ہمیشہ کوشش کریں مومنوں میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اختلاف ہو جائے، یا اگر دیکھ رہے ہیں کوئی غلط بات ہو رہی ہے ادب اور احترام سے حق ضرور بولیں، جھگڑا نہیں، حق ضرور بولیں ادب و احترام کے ساتھ۔ پھر دیکھیے یہ عزاداری کا مقصد پورا ہوتا ہے، یہ عزاداری کا ہدف پورا ہوتا ہے۔ امام حسین کی جو چاہنے والے تھے کیا ان میں کوئی اختلاف تھا؟ نہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے۔ اس کی مثال یہ تھی کہ ہر صحابی کہتا اپنے دوسرے صحابی کو کہ تم میدان جنگ میں پہلے جاؤ میں بعد میں جاتا ہوں۔ آپ کہیں گے یعنی اس کا مطلب تو یہ نہیں وہ اس کو چاہتا ہے تم پہلے مر جاؤ میں بعد میں مروں، سننے میں تو محسوس ہی ہوگا مگر حقیقت بہت الٹی ہے، حقیقت بہت الٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے بہت مصیبتیں دیکھ لیں، تم چلے جاؤ یہ مصیبتیں کم ہو جائیں، میں کچھ رہ کے زندہ رہ کے انہی مصیبتوں کو جھیل کے حسین کی حمایت کرتا رہا۔ یعنی ان کا یہ کہنا بھی اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زیادہ جینا چاہتے تھے، نہیں، سبھی شہید ہونا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تم چلے جاؤ میں مولا کے ساتھ رہ جاؤں، تمہاری کچھ مصیبتیں کم ہو جائیں۔ کربلا والے وہ تھے جن کے بارے میں بی بی زینب نے کہا بھیا حسین کیا تمہیں یقین ہے یہ سب تمہیں کل چھوڑ کے کہیں چلے نہ جائیں؟ بس بریر نے یہ سن لیا، سب صحابیوں کے پاس گئے، اے اصحاب حسین فاطمہ کی بیٹی کو ہم پر اطمینان نہیں ہے، چلو زہرا کی بیٹی کو اطمینان دلا دیں۔ اپنے نیاموں کی تلواریں توڑ کر آ گئے، اے زہرا کی بیٹی جب تک اس دم میں دم ہے تیرے بھائی حسین کو تنہا نہیں چھوڑے۔ ہاں عزیزو، السلام علیک یا ابا
العالمین. سب مل کے السلام امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا مولا وہ بتا دیجیے لمحہ سب سے خوشی کا باپ کے لیے کون سا ہے؟ کہا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو جوان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے یہ باپ کے لیے سب سے خوشی کا لمحہ ہے. کہا ایک باپ کے لیے سب سے غم کا لمحہ کون سا ہے؟ کہا جوان ہوتے ہوئے بیٹے کی اگر موت آ جائے پھر وہ صدمہ باپ کے جگر کو تڑپا دیتا ہے جس زخم کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی. آزادارو یہ علی اکبر تھے جنہیں شبیہ پیمبر کہتے تھے. خلقن و خلقن یعنی دکھنے میں بھی رسول جیسے, بولتے اور چلتے بھی رسول جیسے. لوگ دور دور سے مدینے آتے جنہوں نے رسول خدا کی زیارت نہیں کی کہ رسول کی زیارت کر لیں. دیکھیں رسول کیسے بات کرتے تھے تو علی اکبر سے آ کے گفتگو کرتے تھے, علی اکبر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ رسول کی شبیہ ہے. اور یہی علی اکبر بابا سے اجازت مانگ رہے ہیں, بابا جنگ کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا اکبر جا کے اماں سے بھی اجازت لے لو, اس پھوپھی سے بھی اجازت لے لے جس نے تمہاری پرورش کی. کیونکہ جب علی اکبر پیدا ہوئے بی بی زینب نے کہا بھائی یہ بیٹا مجھے دے دو میں اس کی پرورش کروں گی. امام حسین نے دے دیا. اب حضرت علی اکبر کی پرورش بی بی زینب کرتی تھی اور مدینے میں گویا یہ بات مشہور تھی. بی بی فرماتی ہوں گی کہ ذرا میرے اکبر کو جوان تو ہو لینے دو, میں اپنے اکبر کی شادی اس شان سے کراؤں گی کہ مدینے والے دیکھ لے بنی ہاشم کے جوان کیسے شادی کرتے ہیں. حضرت علی اکبر آ گئے, اماں کے پاس آ گئے. اماں سے کہنے لگے اماں کل قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجے گی. کل ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے بھائیوں کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیج رہی ہوں گی اور فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو رہی ہوں گی. اماں کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اماں مجھے اجازت دے دے. بس اجازت مل گئی. اب کہاں گئے؟ پھوپھی کے پاس گئے. کہا پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہیں؟ کہا سچ بیٹے اکبر کیسی بات کرتے ہو؟ کہا فاطمہ زہرا اور کہا میں تو زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی ہوں. کہا تو پھر پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اب جو اجازت مل گئی, اب ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. معلوم ہوتا کیا تھا جب علی اکبر خدا حافظ کر کے نکلنے چاہتے تھے کوئی بہن آ کر دامن پکڑ لیتی تھی, ذرا سغرا کی طرف سے خدا حافظ کر لینے دو. جب علی اکبر پھر جاتے تھے کوئی پھوپھی آ کر منہ کا بوسہ لے لیتی تھی. یہ
शबीह पैगंबर, तेरा ये चेहरा अभी खाक और खून में मिल जाएगा, जरा एक मर्तबा जियारत कर लेने दे। जब बहुत देर हो गई, हुसैन ने कहा मुसाफिर का रास्ता न रोको। अब आजादारो, एक अजीब मंजर बना, जिस मंजर को देखकर हुसैन जैसे इमाम साबिर रोते हुए खैमे से निकल गया। क्या मंजर बना, बीवियों ने दो कतारें बना दी और अली अकबर दो कतारों के दरमियान से चल रहे थे। अब खैमे के कोने से एक मीठी सी आवाज आई, भैया अकबर जरा अपने बीमार भाई से तो मिलकर जा। सैयद सज्जाद हाथों को कमर पे रखे, साहब करीब आए, भाई ने भाई को सीने से लगाया। करबला तेरे हिस्से में, शाम का बाजार मेरे हिस्से में। बस आजादारो, इमाम हुसैन ने अकबर को अपने लिबास पहनाया, ज़िरह पहनाई और सर से पांव तक नजर नजरत आयसिन, यानी बड़ी नाउमीदाना नजर देखी और फरमाया अकबर तुझ जैसा बेटा कायनात में न होगा। अकबर चले जा मैदान जंग की जानिब। अब अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। अब अली अकबर घोड़े की तरफ जा रहे हैं, घोड़े पे सवार हुए। अब मैदान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चल रहा है। मैदान में घोड़ों की टापों की आवाजें भी हैं, तलवारों की नेजों की आवाजें हैं, मगर एक आवाज अकबर के कानों से टकराई जो कह रही थी वाह अकबरा, वाह अकबरा। पीछे पलट के देखा, हुसैन दौड़ते हुए आ रहे हैं। तारीख कहती है जैसे जैसे अकबर की सवारी की रफ्तार बढ़ती, हुसैन की रफ्तार अकबर के पीछे बढ़ती। वाह अकबरा, वाह अकबरा। घोड़े से उतरे, कहा बाबा ये कैसी हालत है, आप ही ने तो मुझे भेजा है। कहा होगा अकबर, तुझे क्या मालूम, अगर खुदा तुझे मेरे बेटे जैसा बेटा देता तू समझ सकता एक बाप के सीने पे क्या गुजर रही है। अब एक जुमला अली अकबर ने हुसैन के कान में कहा, हुसैन की चीखें निकल आई और अली अकबर ये कहकर चले गए। ये मंजर ज़ैनब देख रही थी। ज़ैनब ने कहा हुसैन तुझे मेरे हक की कसम बता, मेरे बेटे ने तुझसे क्या कहा। कहा ज़ैनब दुनिया का दस्तूर है, बूढ़ा बाप बेटों से वसीयत करता है। मेरा जवान बेटा मुझसे वसीयत करके गया, मेरी लाश खैमे में लगाना, मेरी माँ परदेसी है, बर्दाश्त न कर पाएगी। मेरी माँ परदेसी है, बर्दाश्त न कर पाएगी। अली अकबर मैदान जंग की तरफ गए, हर हमला करते, हर हमले के बाद वापस आते और बताते बाबा आप देख रहे हैं मैं कैसी जंग कर रहा हूँ। जी बेटा शाबाश, तुम अली की तरह जंग कर रहे हो। अब कहते हैं रिवायत में मिलता है अकबर ने 17 हमले किए, हर हमले के बाद आते और बाबा के पास फिर जाते। अब 16वां हमला था, अली अकबर आए, कहा बाबा बाबा प्यास ने मुझे मार डाला है, अगर 2 बूंद पानी मिल जाए मैं इन्हें बता दूं कैसे जंग की जाती है। हुसैन से वो अकबर जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, अब एक पानी जैसी मामूली चीज मांग रहे हैं। अब हुसैन क्या करे, कहा अकबर मेरी जबान मुंह में ले ले। अब जो हुसैन की जबान मुंह में ली, चीख के कहा बाबा आपकी जबान तो मेरे मुंह से भी ज्यादा खुश्क है। अल्लाह अल्लाह। अली अकबर ने कहा बाबा जब मैं जंग करता हूँ कोई मुझे कानों में आवाज आती है, कोई कह रहा है शाबाश अली अकबर, शाबाश अली अकबर। ये किसकी आवाज है? कहा अकबर ये अली की आवाज है। तू शबीह पैगंबर और अली भी साथ में, शबाहत मुकम्मल हो गई, अली और नबी साथ में है। अब अली अकबर गए, आखिरी हमला था, अली अकबर जख्मों में चूर चूर है। किसी ने अकबर के सर में वार किया,
اب علی اکبر کے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، گھوڑے کی گردن میں لپٹے ہوئے ہیں اکبر۔ اب ایک مرتبہ اکبر کا ٹپکتا خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا، گھوڑے کو نظر نہیں آیا، گھوڑا سیدھا دشمنوں میں چلا گیا، چاروں طرف دشمن، ہر طرف سے حملہ۔ تبھی تو کہا مقتل نے فقطعوہ ارباً اربا، اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ راوی کہتا ہے حسین کے قدم نہیں جم رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے۔ بعض روایت کے مطابق 70 دفعہ حسین بیٹھے پھر اٹھے، یا علی کرتے ہوئے گئے۔ اب جب پہنچے اکبر کی لاش پہ نظر پڑی، اب ایسے بیٹھے کہ اٹھ نہ سکے، بچوں کی طرح گھٹنیوں کے بل اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ اللہ جانے حسین نے اکبر سے کیا کہا، اور ارباب مصائب سے یہ سنا ہے اکبر تیری کوئی خواہش ہو میں پوری کر دوں۔ اکبر نے کہا بابا سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ واپس آؤں گا، ذرا مجھے سغرا دکھا دیجئے۔ حسین نے معجزے سے کہا 2 انگلیوں میں دیکھ۔ اب اکبر نے جو سغرا کو دیکھا کیا منظر تھا۔ جب اکبر مدینہ چھوڑ رہے تھے سغرا ایک خاک کا ٹیلا لائی، کہا اکبر اس خاک پہ اپنے قدم کے نشان چھوڑ کے جا، جب تیری یاد ستائے گی انہی نشانوں سے اپنے دل کو بہلا دوں گی۔ منظر جو دیکھا وہی خاک کا ٹیلا، بیمار کی نظریں کبھی کربلا کی طرف رک کر کے کہتی بھیا تیری بیمار بہن تیرے وعدے پہ زندہ ہے۔ حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہی، ایک مرتبہ ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے دیا، نجف کی طرف رک کر کے کہا یا علی مدد۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش ہے، لاش سینے تک آئی، ہاتھ کانپے نہ اٹھا سکے۔ کہا بیٹا اکبر اپنے بوڑھے باپ پہ ایک احسان کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ اس سہارے میں تجھے اٹھا لوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا۔ حسین نے کہا بیٹا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا میں صابر حسین ہوں، ہاتھ کا ہتھنا تھا، برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اکبر کی پھسلیوں میں تھا۔ حسین نے اکبر کی لاش زمین پہ رکھی، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچی کے پھل میں دیا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، نانا رسول اللہ ذرا کربلا میں آئیے، میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں، میرے ابراہیم کے ہاتھ بندے تو نہیں۔ یہ کہہ کے برچی کا پھل کھینچا، اکبر کی لاش دھڑی، کربلا کی زمین ہلی، خیمے کے در سے زینب نے کہا ٹھہر جا حسین میں بھی آتی ہوں، ساتھ میں یہ لاش اٹھائیں گے۔ بس زینب کی آواز سنی، اکبر کی لاش بھول گئے، وہیں سے آواز دی زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا، تیرے پردے پہ اکبر کی جوانی۔
حسین ماتم حسین. یا حسین